मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस खुसूसी पेशकश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम करबला एक दर्सगाह, कैसे एक दानिश्वर इस करबला को अपने पैमाने पर तौलता है और अपने सब्जेक्ट की मानंद करबला से वो दरीचे खोलता है जिससे अवामुन्नास को एक ऐसा पैगाम दिया जाए जहाँ एक ऐसी मिशल राह भी मौजूद हो कि जो इंसानियत की फ़रोग़ के लिए, मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए, इल्म के फ़रोग़ के लिए काम आ सके। नाज़रीन इकराम, हम बात कर रहे हैं करबला, जिसको इमाम आली मकाम ने करबला मुअल्ला बना दिया, और इस करबला की तहरीक के साथ वो सबक जुड़ गए कि जहाँ पर इंसानियत ने अपने आप को उन मंजिल कमाल तक पहुँचाया कि जहाँ से इंसानियत दर्स लेकर मोहब्बतों के पैगाम को और आगे बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, हम इस गुफ्तगू को एक एपिसोड की शक्ल में एक के बाद एक अलग दानिश्वरों से इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनके पैमाने पर उनके अपनी फील्ड से क्या असबाब निकलते हैं और कैसे एक पैगाम करबला के उन्वान से वो नाज़रीन तक पहुँचाएँगे और उम्मत मुसलमा, न सिर्फ उम्मत मुसलमा को बल्कि इंसानियत को तक पहुँचाएँगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इज़्ज़त माब आली जनाब मसूद अज़हर रिज़वी साहब, जो कि बैंकिंग सेक्टर से होकर इकोनॉमिक्स में उनका बहुत रुझान रहा है। इकोनॉमिक्स यानी इक़्तिसादियात की बात करें तो करबला में इस सब्जेक्ट को लेकर वो क्या सोचते हैं, तारीख़ के हवाले से वो क्या सोचते हैं, कैसे पैगाम देंगे उन तमाम लोगों के लिए कि करबला एक दर्सगाह है इन दानिश्वर की निगाह में। आइए नाज़रीन, उनका इस्तकबाल करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत खैर मक़दम। पहला सवाल कि जब हम गुफ्तगू करबला के हवाले से करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, तो करबला की तारीख़ को आप अपने अंदाज में या आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप हमारे नाज़रीन तक कैसे पहुँचाएंगे? जो इंसान अपने को हुसैनी कहते हैं या जो हुसैनी अभी अपने को ना भी कहते हों, लेकिन उनको दिलचस्पी है वाक़ई करबला से, और ज़ाहिर है दिलचस्पी होगी तभी हमारा ये शो देख रहे हैं। वो अगर दिलचस्पी नहीं होती तो क्यों देख रहे होते? तो जब उनको दिलचस्पी है तो उनको कुछ ना कुछ उसके बारे में मालूम है और वो मज़ीद जानना चाहते हैं। तो वाक़ई करबला ज़ाहिर है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक तसादुम है, एक द्वंद्व है, एक जंग है जिसमें दो मुख्तलिफ ग्रोह एक दूसरे के सामने सफ़ारा हैं, और सफ़ारा भी कुछ इस तरह से हैं कि एक बहुत बड़ा सा ग्रोह है जो एक बहुत छोटे से ग्रोह को सिर्फ ये चाहता है कि वो उसकी एक बात मान ले, और ये ग्रोह अपनी बात के ऊपर तमाम मसाइब के बावजूद साबित कदम है। और वाक़ई इतना ज़ाहिर है, जिसने भी वाक़ई करबला के बारे में थोड़ा सा भी जिसको इल्म है वही इतनी बात ज़रूर जानता है। एक तरफ 72 लोग हैं और दूसरी तरफ पूरी फ़ौज है, कसीर लश्कर है, पानी बंद है, वगैरह वगैरह सारी बातें। लेकिन जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो हक़ व बातिल के बहुत सी जंगें दुनिया में हुई हैं, कम नहीं हुई हैं, बहुत हुई हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के और वाक़ई करबला तक बहुत सारे ग़ज़वे और जंगें हुई। लेकिन इन सारे जंगों में और करबला की जंग में एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। यानी बाकी सारी जंगें जो हुई उनमें ज़ाहिर बज़ाहिर भी जो हक़ था, जिसको जो पैगाम था उसके साथ जो लोग थे उनको ज़ाहिरा फ़तह हुई, और वो लोग जो उसकी मुखालिफत कर रहे थे उनको ज़ाहिरा शिकस्त हुई, चाहे खैबर हो या खंदक हो या जो भी हो। तो आप उन जगहों पर ये देखेंगे करबला में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं यही चाह रहा हूँ, ये जो आपने कहा कि ये जंग वाहिद अलग तरह की जंग है, उसमें हम ये चाहेंगे दुनिया की जितनी भी जंगें, हम सिर्फ इस्लाम से नहीं, मतलब जितनी भी अजीम जंगें हुई हैं अलग अलग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दो लोग थे तो उनमें आपस में तज़ाद था और उसमें एक तरफ हक़ था एक तरफ बातिल था, तो वो उन तमाम जंगों से मुख्तलिफ कैसे है? देखिए, अब जब जंगों की गुफ्तगू आपने की और लफ्ज़ जंग के साथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जंग के से ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ बल्कि जिदाल है। जिदाल यानी जहाँ दो लोग एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे हों। जंग शायद हम तब कहेंगे कि जब बाकायदा असलहे निकल गए हों और कत्ल हुए हों लोग इधर उधर। तो दोनों हालतों में दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें जितनी भी हुई, अब वो या तो एक तरफ हक़ था एक तरफ बातिल था या दोनों तरफ बातिल थी।
یا تو ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا، یا دونوں طرف باطل تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ دونوں طرف حق ہو۔ خیر بہرحال باقی ساری جنگوں میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ اگر حق اور باطل کی جنگ تھی تو وہ جنگیں جہاں حق غالب ہوا ہے، جنگیں ہوئی ہوں یا دوسری طرح کا جدال، یعنی آپ ان میں وہ سارے واقعات کو، مثلا طوفان نوح کا واقعہ، حق اور باطل کا تصادم ہوا، الہی مدد ہوئی اور حضرت نوح غالب آ گئے، جو ان کے مخالف تھے وہ ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اسی طرح سے دوسرے سارے حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ، تو یہ سارے کے سارے جہاں ہوں گے تو وہاں حق جو ہے وہ بظاہر غالب ہوتا ہوا آپ کو دکھائی پڑے گا، باقی رہتا ہوا دکھائی پڑے گا۔ کربلا کی جنگ میں کی خصوصیت یہ ہے کہ بظاہر مخالف قوتوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ انہوں نے حق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، پسپا کر دیا، مٹی میں ملا دیا، اب یہ دوبارہ کبھی نہیں پنپ سکے گا۔ اور دیکھنے میں یہ آیا کہ باقی کسی جنگ کا پیغام چاہے اتنی قوت سے باقی رہا ہو نہ رہا ہو، کربلا کا پیغام سب سے زیادہ قوت سے باقی رہا، اور باطل در حقیقت بری طرح مغلوب ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا کربلا کی جنگ کے بعد۔ یہ تو کربلا کی جنگ کی بات ہو گئی۔ اب دو متضاد تصورات رہے ہوں گے، دو متضاد مقاصد رہے ہوں گے، دو متضاد موٹیوز جس کو کہتے ہیں محرکات رہے ہوں گے، تب ظاہر ہے کہ کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا۔ اور اگر ابھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتا ہوں کہ خود کربلا میں جو ادھر جو فوج یزید ہے وہاں جو تصادم چل رہا ہے اس کے اندر، میں ابھی خیام حسینی تک کے اور اس کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہاں جو تصادم چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ غور کریں گے تو بات بہت واضح ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے تو جب یہ دو لوگ ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا اسلام پہلے سے انسانوں کی کسی تقسیم کو کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جانتا اور مانتا ہے؟ تو ہم پاتے ہیں کہ اسلام میں کم سے کم دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے انسانوں کو۔ ایک تقسیم تو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن اور کافر کے بیچ کا فرق۔ ایک گروہ کو اسلام مومن کہتا ہے اور دوسرے گروہ کو کافر کہتا ہے۔ مومن وہ گروہ ہے کہ جو دل میں حتمی طور پر یقین رکھتا ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق ایک ہے اور اس نے یہ کائنات کسی نہ کسی مقصد کے تحت خلق کی ہے، اور اس مقصد کے ترویج میں صحیح کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جو انبیاء ہیں ان کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو یہ جب کرتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ ایک بات ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل لگے، مگر میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا واضح کرنے کے لیے، خاص کر کے اس لیے بھی واضح کرنے کیونکہ آپ نے خاص اشارہ کر دیا کہ صرف وہی نہیں کہ جو عزادار ہیں، دوسرے لوگ جو بظاہر عزادار نہیں ہیں ان معنوں میں جن میں سمجھا جاتا ہے، یا جو کسی خاص فرقے سے تعلق، ہمارے فرقے سے یا کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے اور صرف دلچسپی کے لیے جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں واقعے کو، ان کے لیے عرض کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مومن صرف اور صرف وہی ہو جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے ہوئے جس کو لوگوں نے سنا، ممکن ہے کسی نے نہ سنا اور مومن ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حیرت کی بات ہے جی، اور اس کو ضرور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ چیز اور اسی طرح سے قطعی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تکرار کر رہا ہو، وہ بانگ دہل صبح شام نمازیں پڑھ رہا ہو اور وہ مومن ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو شاید آپ سوال نہیں کریں گے کیونکہ قرآن میں خود سورہ منافقون موجود ہے، وہ جو بھی منافق رہے ہوں لیکن وہ ظاہر بظاہر مسلمان تھے۔ اب پہلا سوال جو آپ نے کیا، اسی ذہنی کنفیوژن میں اور اسی مغالطے میں دنیا میں اپنے کو مسلمان کہنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ خامخواہ الجھا پڑا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مومن ہم تبھی کہیں گے جب ہم نے کہتے ہوئے سنا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت جگہ سنا ہو وغیرہ وغیرہ، بعثت کے بعد کی بات ہو، یہ ساری باتیں سنی۔ آپ یہ بتائیے کیا حضرت ابو طالب سے بڑا کوئی مومن تھا؟ میری نظر میں کوئی مومن دوسرا نہیں تھا، سوائے یعنی پھر جو خانوادہ
رسالت ہے، جناب امیر ہیں خود، ان کے فرزند یا ان کی بہو ہیں یا ان کے بچے ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی کو کہا جائے کہ ان کے برابر کا مومن تھا تو میرے خیال میں کوئی نہیں تھا کہ جس نے جو ان کے برابر کا مومن ہو اور جس نے ویسی خدمات کی ہوں. اور ظاہر ہے کہ باقی جو حضرات تھے ان میں اپنے اپنے ان کے اعمال جیسے اعمال ہوئے وہ اللہ ان کا فیصلہ کرے گا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے. لیکن ان میں ظاہر اکثر ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان کی کسوٹی کے اوپر ہمیں نہیں دکھائے. تو پہلی تفریق ہو گئی، پہلا ڈویژن، دو کاشیں انسانیت کی الگ الگ بنتی ہیں، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر. ایک طرف سے اب اس کاش کو چھوڑ دیجئے، اب آپ بھول جائیے، اب آپ سمجھیے کہ یہ دوسرا ایک پھل میں لے کر کے اور اس کی پھر سے کاش اگر ہم لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بار پھر ایک کاش اور بناتا ہے اسلام، ایک طرف سے اور ڈیوائیڈ کرتا ہے، اور وہ ڈویژن ہے متکبر اور مستضعف. ایک چیز واضح کرتا چلوں پہلے، متکبر کا مطلب متکبر وہ جس کو تکبر ہو گیا ہو، جو سمجھتا ہو کہ ہم بہت بڑے ہیں اور ہمارے ساتھ مطلب ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے غنی ہیں، ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، مال و اسباب دنیا ہے ہمارے پاس، اور دوسرے ہم سے چھوٹے ہیں. جو وہ یہ سمجھتا ہو، یہ سمجھ لیجئے گا کہ اتفاق سے تکبر اور ایمان ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. شیطان ہونے سے مسعود بھائی اب بڑا خوبصورت سا سوال میرے ذہن میں اسٹرائک کیا ہے کہ ہم کیسے اس پیمانے کو رکھیں کہ جو ایک تکبر کو اور ایک فخر مباحات کو بیچ کی دوری سے بتا دے، وہ ہر انسان کے ذہن میں آ جائے کہ اس کو تکبر کہتے ہیں، اسے فخر کہتے ہیں. دیکھیے، تکبر کی بنیاد یہاں پر ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی خصوصیات کو یا اپنے پوزیشنز کو یا اپنے جو کچھ اس کے پاس عام طور کے اوپر مال دنیا یا قوت یا اس طرح کی چیزیں اس کے سامنے حاصل ہیں، اور یہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ مطلب ہم یہ کوئی ماننے لگے کہ ہم نے عبادت بہت کی ہے، اس پر تکبر ہونے لگا تو وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو ان باتوں کو جب کوئی شخص اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے تو وہ تکبر ہوتا ہے. اور جب اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اگر وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ امانت ہے جو باقی بندگان خدا کو پہنچانے کے لیے اس کو وسیلے کے طور کے اوپر اللہ نے عطا کی ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے کوئی بھی ایسی چیز ہو. تو جب بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے اس کو دی گئی ہیں، وہ صرف ایک وسیلہ بنایا گیا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ فخر کر سکتا ہے، تو وہ فخر کی منزل میں ہے. اور وہ خود فخر نہیں کرتا ہے بلکہ خود رب العالمین اس کے اوپر فخر کیا کرتا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. سورہ دہر کی مشہور و معروف آیت ہے، کھانا کھلاتے ہیں اپنے نفس کی محبت میں نہیں کہ ہم کھانا کھلا کے رب جلیل کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ ہو گئی بات. تو اب دو طرح کے ہو گئے. اب جب اسلام آیا تو اسلام کے ظاہر ہے کہ کو دو طریقے سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہر پیغام کو عام طور کے اوپر دو طریقوں سے دیکھا، ایک اس کا روحانی پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا عملی پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. تو جب ہم روحانی پہلو کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ اسلام کا ایک روحانی پہلو ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرمایا اللہ نے اپنے حکم سے، اور وہ احکام اور وہ طریقے اور وہ آیات جو ان تک آتی تھیں اس کو وہ پہنچاتے تھے. بلغ ما انزل الیک یا اور جتنی بھی اس طرح کے باتیں ہیں تو وہ پہنچایا کرتے تھے. جو آتا جاتا تھا پیغام وہ پہنچاتے تھے، اور سراج منیر ان کو بنایا اور بشیر بنایا اور نذیر بنایا. ہدایت کرنا ان کا کام تھا کہ وہ پیغام کو پہنچا دیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا، جیسے ہی پیغام پہنچانا شروع کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں پیغام کی زبردست مخالفت ہر طرف سے ہوئی، اور اسی زبردست مخالفت کے بیچ میں اس کے جانثار اور فدائی پیدا ہونے لگ گئے. اس وقت جناب امیر کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کر کے نہیں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی ان کو تو ایک طرف آپ مان لیجئے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ تین لوگ آپ سمجھیے کہ یہ پیغام پہنچا، اور حضرت ابو طالب کا سپورٹ اس میں شامل. تو یہ لوگ تو تھی. اس کے بعد
عوام میں جو وہاں کا جب پیغام ان کا پہنچا اور لوگوں نے سننا شروع کیا تو لوگ دھیرے دھیرے جو اس کا سپورٹ بیس بنتا گیا وہ بیس بڑا مضبوط تھا اندر سے، یعنی لوگ چاہے کم ہوں مگر پوری طرح سے اس کے فدائی ہوتے چلے گئے۔ اب چونکہ جو لوگ تھے وہ لوگ خود مختلف ان کے روٹس تھی، ان کے مختلف رنگی اور نسلی اور ملکی اعتبار سے مختلف جگہوں کے تھے۔ خود قریش کے دو حصے تھے، وہ قریش جو کعبے کے قریب رہتے ہیں، وہ قریش جو کعبے سے دور رہتے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر دوسرے لوگ تھے حضرت بلال حبشی کے جیسے جو غلام تھے دوسری جگہ سے، بعد میں حضرت سلمان فارسی آ گئے۔ مدینے میں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر اوس اور خزرج دونوں کے اپنی اپنی روایات تھیں، دونوں اپنے اپنے طرح کے قبیلے تھے، اپنے اپنے روایات رکھتے تھے۔ یہودیوں کا اچھا خاصا غلبہ وہاں تھا، ان کے اثرات تھے اور اس طرح سے تھے، تو سب کے اپنے اپنا ایک مطلب ویکوم میں کسی خلا میں نہیں آیا تھا اسلام، کوئی بھی پیغام خلا میں نہیں آتا۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جو ریسیو کرنے والا جو ذہن ہے اس میں پہلے تو اس کے تصورات ہیں، اس کا ویلیو سسٹم ہے، اس کے اعتقادات ہیں، تو ان کی روشنی میں ہی وہ اس کا مطالعہ اور موازنہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو پیغام آ رہا تھا اس کے مختلف مفاہیم بھی مختلف لوگوں نے، انگریزی کا ایک لفظ ہے مجھے اردو کا متبادل اس وقت نہیں یاد آ رہا، اس کے لیے نوینس، یعنی ہلکے ہلکے شیڈ میں، جیسے کپڑے کے رنگوں کے شیڈز میں تھوڑے تھوڑے ڈیفرنس ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے شیڈ میں ڈیفرنس ہوتے ہیں، سبز ہی ہے تو سبز کے کئی شیڈ ہوں گے، تو اس طرح سے ہلکے ہلکے شیڈ میں الگ الگ لوگ مفاہیم سمجھنے والے ظاہر ہے کہ ہوں گے، نہ ہوں یہ ممکن نہیں۔ آپ ایک کلاس میں لیکچر دے رہے ہوں، سب بچوں نے ایک طرح سے سمجھا ہو، نہیں ممکن نہیں، کسی نے کسی طرح سمجھا ہوگا، کسی نے کسی طرح۔ تو ایک خاص گروپ کو شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب سے قربت رکھتا ہے، اور وہ انٹرپریٹیشنز کو، جو توضیحات ہیں، جو تفسیر ہے، جو تفاصیل ہیں، ان کو ان سے اخذ کرتے ہیں۔ جی بے شک، ظاہر سی بات ہے کہ جو ان سے لے رہا ہے وہ ان کے تک پہنچے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہاں نہیں، دوسرے طرح کے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو ان کے قریب، ان سے قریب ہوتا ہے، آپ کو نظر آئے گا، وہ لوگ خود بولے ہیں علی نے ہم کو اس طرح سے علم بھرایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے وغیرہ، اس طرح کے بہت سے سی باتیں موجود ہیں، یا جو لوگ صرف حضرت جناب امیر کے سے اخذ کرتے رہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی طرف اتنا ٹلٹڈ نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب سب سے کنٹروورشل واقعہ جس کے اوپر امت مسلمہ آج تک بٹی ہوئی ہے وہ رحلت سرکار رسالت کے بعد سے شروع ہوتا ہے کہ اب قیادت کہاں جائے۔ تو قیادت کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمیں گفتگو نہیں کرنی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی خلافت کا موقع ہے، اور اگرچہ لوگ جناب امیر سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا حق تھا وغیرہ، لیکن جناب امیر خاموش رہتے ہیں۔ وہ ظاہر بظاہر کسی طرح کی بھی کوئی مخالفت نہیں کرتے ہیں، کہ جو مخالفت انہوں نے کی ہو کہ جس کی وجہ سے خلافت کی مخالفت ہو رہی، اپنی بات درج کرا دینا دوسری بات ہے، وہ عملی مخالفت کرنا، مخالفت نہیں کرتے، وہ سپورٹ ہی کرتے رہتے ہیں۔ دوسری خلافت کا موقع آتا ہے، تب بھی بہت مشہور روایتیں موجود ہیں کہ خلیفہ فرماتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، ہلاکت ہو، یا اللہ مجھے کبھی کسی ایسے مشکل میں نہ ڈال کہ جب علی آس پاس نہ ہوں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وغیرہ۔ تو خود وہ ہے، اور جناب امیر ان کی مدد کرتے رہے ہر وقت۔ جو معاملات تھے پولیٹیکو اکنومیکل، اب لفظ اکنومی کا استعمال ہم کریں گے، یعنی سیاسی اور معاشی مسائل تھے ان کے حل کرنے میں۔ چھوٹی سی بات ابھی یاد آ گئی ہے کہ فتح ایران کے بعد سے ایک مسئلہ یہ درپیش آیا تھا کہ ایران کی بڑی زرخیز زمینیں ظاہر ہے ہاتھ آئی تھیں، تو اب ان کا کیا کیا جائے، ان کا بندوبست کیسے ہو، بندوبست ان کی کاشتکاری کا آگے کیسے ہو۔ تو زیادہ تر لوگوں کا عام طور پر خیال یہ تھا کہ جن لوگوں نے ایران کی فتح میں حصہ لیا ہے، جو جنگ میں گئے تھے، جنہوں نے جنگ کی ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، مال غنیمت کے طور پر یہ ان کا مالکانہ حق ان کو بانٹ دیا جائے۔ اور اس کے لیے ایک کمیٹی، جب یہ مسئلہ اٹھا اور اس کے اوپر جناب امیر نے اختلاف کیا، تو ایک کمیٹی تشکیل دی خلیفہ دویم نے۔ اس کمیٹی میں جناب امیر بھی اس کے ممبر تھے، اور اس میں
آپ کی اکیلی رائے تھی جو اس کے مخالف تھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ زمینیں انہی کاشتکاروں کے پاس چھوڑ دو جو اس پر واقعی کاشتکاری کرتے ہیں, کیونکہ زمین اس کی ہے جو اس پر محنت کرتا ہے, جو اس سے غلے اگاتا ہے, اس سے چھینو نہیں, زمین سے محروم مت کرو اس کو. اور اکثر ایسا ہوا ہے, اور اس بار بھی اس پوری کمیٹی میں جناب امیر کی رائے کو بحیثیت ویٹو تسلیم کرتے ہوئے خلیفہ نے ان کی بات کو ہی ترجیح دی, اور وہی اسی طرح سے ہوا. لیکن خلیفہ دویم کے زمانے تک ایک اور بات ہے. خلیفہ دویم کے زمانے تک تاریخوں میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے, آپ بہت سے تاریخوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کو, کہ جو عام طور کے اوپر جو رہائش کا انداز تھا مسلمین کا, وہ بڑا سادہ تھا. اس میں کہیں شو نہیں دکھائی دیتا تھا, کہیں پر جو خاص کر کے تصنع نہیں تھا, جو اسراف سے گریز کیا جاتا تھا, جو ضروری خرچ ہوتا تھا وہ ضروری خرچ کیا جاتا تھا, اور خیر دوسروں کی مدد کرنے کے اوپر زور دیا جاتا تھا کہ جو کمزور ہیں ان کی مدد کی جائے. لوگ بڑے مکان بنانا کا کوئی دستور نہیں تھا ان جگہوں میں, لیکن فتح ایران کے بعد سے جب دولت ذرا زیادہ جمع ہوئی تو کچھ لوگوں نے اپنی اس دولت کی نمائش بھی کرنی شروع کی مکان وغیرہ بنانے میں. یہ بات بڑھی, پھر اس کے بعد سے خلیفہ ثالث کا زمانہ آیا, اور مطلب پورے احترام کے ساتھ ان کے لیے, آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں عرض کروں گا. آپ علامہ مودودی کی مشہور و معروف کتاب ہے خلافت و ملوکیت. تو خلافت و ملوکیت میں انہوں نے جو فرق پڑ گیا تھا اس کو واضح طور پر لکھا ہے کہ تب دولت کا اظہار عام طور کے اوپر کیا جانے لگا, اور دولت کے اظہار پر فخر و مباحات کی جانے لگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ ابھی تک اسلام میں کبھی بھی خانوادہ پرستی نہیں ہوئی تھی. اب خانوادہ پرستی بھی دکھائی دینے لگ گئی. بہت ساری کتابوں میں, اس کے کسی الزام کی کوئی ضرورت, جتنی کتابیں کہی اتنی دکھا دوں, چاہے آپ انگریزوں کی کہیے یا مطلب مسلمان مورخین کی کہیے یا جس کی کہیے, اتنی کتابوں میں موجود. اب خانوادہ پرستی بھی شروع ہو گئی. تو اس وجہ سے پبلک میں جناب امیر ابھی بھی خاموش. جناب امیر ابھی بھی کاشتکاری میں اپنے لگے ہیں, اپنے محنت کرنے میں لگے ہیں, ایک عام اس میں لگے ہیں. کوئی اس کے اوپر یعنی کہنے کو کہتے ہوں, لیکن کوئی انہوں نے ایکٹیو اس کی مزاحمت نہیں کی ہے. مگر عوام میں مزاحمتیں شروع ہو گئیں صاحب. سب سے مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری کا. سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح پیسے جمع کرنا, بالکل پیسے جمع کرنا اور پیسوں کی نمائش کرنا اور سونے کی اینٹیں جمع کرنا, یہ مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے. جس کے اندر یہاں پہ ایک سوال جو مطلب اگر ہم اس سوال کو اگر چھوڑ دیں تو شاید میرے اس پروگرام کا مقصد بھی نہیں حل ہوگا, کہ اب جو احتجاج ہے, جو مزاحمت ہے, وہ حاکم کے خلاف کرنا یا حاکم کے وہ تمام قوانین کے خلاف کرنا, کیا شریعت کے خلاف کرنا ہوا, یا واقعاً ہر ایک مسلمان کو یہ حق جاتا ہے کہ حاکم کے ان تمام قوانین کے خلاف کھڑا ہوا جائے, احتجاج بلند کیا جائے؟ اس پہ کیا تبصرہ آپ کریں گے؟ اس سلسلے میں پھر ابھی فوری طور کے اوپر مطلب یقین کے ساتھ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ روایتیں موجود ہیں اور دکھائی جا سکتی ہیں, لیکن جیسا میں نے عرض کیا ابھی پہلے یعنی خلیفہ دوم کے وقت تک عام طور کے اوپر یہ دستور تھا کہ خلیفہ خود فرماتے تھے کہ کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے یا کسی کو, اور لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کھڑے ہو کے, اور وہ اپنے کو درست کر لیتے تھے جہاں کہیں ان کو درست کرنا ہوتا تھا. اگر کوئی ایسی بات آئی کہ جو ان کو لگا کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے اور ہم سے انٹرپریٹیشن کی غلطی ہوئی ہے, تو وہ واپس کر لیتے تھے اپنی بات کو فوری طور کے اوپر. تو جن لوگوں نے احتجاج کیا, اگر یہ مزاحمت یا احتجاج وائلنٹ ہو گیا ہوتا تو شریعت کی مخالفت تھی, لیکن یہ اپنی بات پہنچائی جا رہی تھی, حق پہنچایا جا رہا تھا, تو یہ امر بالمعروف تھا جب تک, نہی عن المنکر تھا. بھئی وہ بھی صحابی تھے. اگر ایک صحابی نے دیکھا دوسرے صحابی کو کہ وہ جو دونوں جانتے ہیں کہ روایت یہ ہے, قرآن میں یہ آیا ہے اور حدیث رسول یہ ہے, رسول کا انداز یہ ہے, اور 2 خلافتوں تک
کی سیرت یہ رہی ہے اور اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، انداز بدلتا چلا جا رہا ہے، تو بتانا، واضح کرنا ان کا فرض تھا بلکہ کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب تک مزاحمت میں وائلنس نہیں آیا تھا تب تک میرے خیال میں قطعی یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اب وہ تاریخی ڈیٹیل کبھی نہیں طے ہوئے کہ وائلنس کیسے آیا۔ آگے کی طرف ہمارا اپنا ٹاپک جو ہے ہاں، ہم اپنے ٹاپک ہم کربلا کے ہم اپنے ٹاپک سے پھر دور چلے جائیں گے۔ اب کیونکہ وہ بہت حد تک ہم اس قریب اب جب جناب امیر کے سامنے لوگوں نے کہ گھر کے اوپر لوگ جمع ہوئے، جی، اور گھر پر جمع ہو کر کے جب ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لیں، اور وہ اس کو بار بار واپس کرتے رہے کہ زمام حکومت میں نہیں، کسی کو بھی دے دو بعد میں، لیکن پھر آخر میں انہوں نے اس کو قبول فرمایا مختلف اپنے شرائط کی بنیاد پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین طرح کے لوگ جب جناب امیر نے زمام حکومت سنبھالی تو لوگوں میں دو تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ جو پرانا دور امیجیٹلی پہلے والا گزرا ہے وہ اس کے جو عیش کی زندگی تھی اس کے عادی ہو چکے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو وہی معاشی طور کے اوپر جن کو بہتری ملتی ہو، وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کو جو بہتر حصہ ملتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیں، وہ برابر آ جائیں۔ تو ایک تو وہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو یہ سوچتے تھے، جن کو چاہے مظالم ہوئے ہوں یا ان کو بہت بینیفٹس نہ ملے ہوں پچھلے زمانے میں، مظالم اس سینس میں کہ انہیں بینیفٹس نہ ملے ہوں، ان کو لگتا ہو کہ ان کو وہ حق نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، ان کا حق دوسرے کو مل گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو یہ امید تھی کہ علی حکومت جب زوردار چلائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، معاشی فائدہ ہوگا، اس کا پوزیشنز کا فائدہ ہوگا، پوسٹس کا فائدہ ہوگا، ساری باتیں ہم یہاں مقرر کر دیے جائیں، وہاں مقرر کر دیے جائیں، بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت فطری سی بات ہے۔ تو وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے۔ پہلا گروہ تو ساتھ نہیں دیتا تھا، وہ یا تو الگ رہا یا اس نے دھیرے دھیرے مخالفت کرنی شروع کی کہ ان کے علاوہ کسی کے بھی پاس حکومت چلی جائے۔ دوسرا گروہ ساتھ تھا تب تک جب تک اس کو امید تھی کہ یہ مال و دولت یا اقتدار بانٹنے میں ہماری طرف خصوصی توجہ دیں گے، خصوصی توجہ دیں گے۔ اور تیسرا گروہ یقیناً وہ تھا جو واقعی ان لوگوں کا تھا کہ جو علی کی جو آئیڈیالوجی اور فلسفی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا، اس سے بالکل ڈوبا ہوا تھا، اس میں اس سے متفق تھا، وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا۔ تو یہ تین ہو گئے طبقات۔ پہلی فوری مخالفت جمل میں جو بظاہر بھی پسپا کر دی گئی، اس کے بعد سے صفین تک پوری بھیڑ ساتھ ہے، مطلب اب دونوں طرح کے لوگ ساتھ ہیں۔ لیکن صفین میں جناب امیر نے جو موقع دیے کافی دیر تک گفت و شنید کرنے کے، اور وہاں کے شام کے حالات لوگوں نے دیکھے اور یہاں کے حالات دیکھے، اس کے بعد سے پھر وہاں کی ریشہ دمانیوں سے یہاں پھوٹ پیدا ہونے لگی، اور اس صفین کے بعد کے حالات جو ہوئے وہ بھی جن لوگوں نے بھی تاریخ تھوڑی بھی دیکھی ہے وہ جانتے ہیں۔ نہروان کے واقعات لوگ جانتے ہیں، شہادت جناب امیر لوگ جانتے ہیں، جناب امیر کی اپنی پالیسی، اور خاص کر کے اگر ایک دو واقعات صرف ہم ان کی پالیسی اکنامک خود کیا تھی، یہ اگر ہم اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں یا اس پر نظر ڈالنا چاہیں تو ہم دیکھیں، جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب جناب امیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ تو گفتگو کرتے ہیں کہ فتح خیبر میں انہوں نے کس طرح سے تنہا خیبر کو فتح کیا تھا، ہم ان کی جنگوں کا تو ذکر کرتے ہیں، ان کی شجاعت کا کرتے ہیں، ان کی سوکھی روٹی پر قناعت کرنے کا بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ یہ نہیں، ہم بہت کم ذکر کرتے ہیں کہ معاملات میں انہوں نے کیا 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 تھا۔ دو باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ تو دور خلافت کا کہ جب دارالخلافہ کوفے میں منتقل ہو چکا تھا، خاص کر کے تو کوفے کے بازار میں حضرت تشریف لے گئے، اور وہ ان کو چادر خریدنی تھی ایک، تو وہ بازار میں جہاں کپڑے والوں کی دکانیں تھیں ادھر گئے اور ایک دکان کی طرف بڑھے، وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔
آپ نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے، اس کی دکان میں تشریف نہیں لے گئے۔ آگے کی ایک اور دکان کے اوپر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، جب اس کی دکان کی طرف بڑھے تو اس نے کہا السلام علیکہ یا شیخ۔ وہ ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اس کی دکان میں تشریف رکھی، انہوں نے بیٹھ گئے، اس سے چادریں دکھانے کو کہا، ایک چادر پسند فرمائی، اس نے اس کا دام بتایا، جو بھی بتایا ہو، انہوں نے وہ قیمت اس کو ادا کی، چادر اٹھائی اور وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ امیر المومنین اس کی دکان میں گئے ہیں، وہ بھاگے بھاگے اس کو، جو اس کے دوست تھے اس کے باپ کے، وہ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ امیر المومنین تمہاری دکان میں گئے ہیں، وہاں جاؤ۔ تو وہ کہیں سے دور تھا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا تو تب تک وہ جا چکے تھے۔ تو اس نے بچے سے پوچھا کہ کوئی شخص آئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں آئے تو تھے، کیا ہوا؟ تو چادر کون سی چادر تم نے بیچی؟ فلاں والی۔ کتنے میں بیچی؟ اتنے میں۔ وہ بالکل پریشان ہو گیا، اس نے کہا اتنے پیسے لے لیے تم نے ان سے؟ جانتے ہو کون تھے؟ وہ امیر المومنین تھے۔ وہ پھر وہاں سے دوڑا اور ڈھونڈتا ہوا پہنچا ان کے پاس جہاں بھی وہ ملے، ان کو سلام کیا اور اس کا فوراً معذرت اس نے پیش کی کہ وہ بچہ نہیں جانتا تھا آپ کو، اس لیے اس نے آپ سے زیادہ پیسے لے لیے ہیں، تو یہ پیسے ہم سے واپس لے لیجئے۔ اتنے پیسے جو زیادہ اس نے لے لیے تھے وہ واپس لے لیجئے، چادر اتنے کی نہیں اتنے کی ہو جائے گی۔ تو جناب کیا عمدہ، مطلب آج کے لیگل ایکسپرٹس کو، جو لوگ لا آف کانٹریکٹ کے اوپر پڑھاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان کو سننا چاہیے کہ جناب امیر نے کیا تشریح کانٹریکٹ کی فرما دی اس وقت میں ایک جملے میں۔ انہوں نے کہا کہ بیع و شرع، خرید و فروخت کا عقد مکمل ہو چکا، میں نے چادر پسند کی، اس نے دام بتایا، میں نے دام قبول کیا، میں نے دام دے دیا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں واپس لے لوں پیسے؟ کانٹریکٹ تو پورا ہو چکا۔ اور آج کل کانٹریکٹ کی بہت بڑی بڑی کتابیں لکھتی ہیں کہ کانٹریکٹ کی مثال بارود اور ماچس کی طرح ہے، کہ ایک بار ماچس بارود میں لگا دی گئی تو بارود اور ماچس نہیں بچیں گے، وہ بدل گئی دونوں چیزیں، تو اب واپس کانٹریکٹ ریورس نہیں ہو سکتا ہے، تو ہو گیا کانٹریکٹ ختم ہو گیا۔ تو اب اس کا موریل کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہ جو جانتا تھا کہ یہ جناب امیر ہیں، اس کی دکان سے انہوں نے سامان نہیں خریدا، اس لیے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ امیر ہیں وہ رعایت کر دے گا، ناجائز رعایت کر دے گا، یعنی اپنے جائز جو اس کو ملنا چاہیے پیسہ، اس میں سے وہ اپنا نفس مار کر کے، اپنے دل کو مار کے ان کو کم وہ دے دے گا کہ ہم ان کو کم میں دے دیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کی اپنی پالیسیز کیا تھیں۔ دوسرا واقعہ ایک اور، کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ یعنی کسی وجہ سے کسی جو بیع و شرع کا معاملہ ہو رہا ہے اس معاملے میں کوئی دباؤ نہ پڑے، ہر طرح کے دباؤ سے وہ فری ہو، بڑے ہونے کا، میں نے ابھی تکاثر اور تفاخر کی بات کی تھی نا، تکبر کی، تو اس میں تکبر کی وجہ سے کوئی ہمیں کوئی بینیفٹ دے دے، ایسا نہیں ہونے پائے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ صبح ایک روز تشریف لے گئے، شروع میں جب کوفے میں انہوں نے منتقل ہی کیا تھا اپنا دارالخلافہ، تو بازار کی طرف تشریف لے گئے، تو بازار ہاٹ کی طرح ہوا کرتے تھے، اور وہاں جیسے ہم لوگ کے بھی ہاٹ میں ہوتا ہے کہ جو ذرا بڑے دبنگ ہوتے ہیں وہ اپنا کھوٹا ووٹا پہلے سے لگا دیتے ہیں نا، وہاں ٹینٹ وینٹ تمبو، وہ روز وہیں بیٹھتے ہیں اچھی جگہ پر، تو ویسے کھوٹے ووٹے لگے ہوئے تھے وہاں پر، تمبو لگے ہوئے تھے، شامیانے، اور کوئی آیا نہیں تھا تب تک۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب سارے خیمے اجاڑ دو، مسلمانوں کے بازار کی مثال مسلمانوں کی مسجد کی طرح ہے، جو پہلے آئے گا وہ اپنی پسند کی جگہ بیٹھے گا، پہلے سے کسی کی جگہ مخصوص نہیں کی جا سکتی کہ یہ جگہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ عدل و مساوات کے، اور باقی تو دن گزر جائیں گے اگر اس کے اوپر گفتگو کرتے رہے۔ پھر میں پھر گزارش کروں گا، کیونکہ جو ساری اکونومی کی بات ہم کر رہے ہیں، تو وہ اکونومی، کیونکہ درس جو ہے وہ کربلا سے لینا ہے، تو اب کیونکہ یہ تاریخ ہمیں پس منظر میں جوڑنا تھی ناظرین، وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تمام افراد جو کربلا کو ایک درسگاہ نہیں مانتے ہیں، شاید ان کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہو کہ امام حسین گئے، انہوں نے اپنی تحریک کی شہادت پیش کر دی، نہیں، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پر ہر ایک شعبے میں ایسے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور جس کے فوری طور پر جواب بھی ملتے ہیں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں اکونومی کی، اور ہمارے ساتھ ہیں
مسعود اظہر رضوی صاحب. تو ہم جناب پھر گفتگو اسی ٹاپک پہ آگے کرتے ہیں کہ اب وہ پس منظر جو ہم نے ابھی تک بیان کیا، کربلا آتے آتے امام حسین نے جو تحریک کی، کیونکہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ ہم کیسے گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے، کیسے ان کی بات کو ہمیں جو ماننا ہے وہ ماننا ہے، لیکن جس کے خلاف جو بات ہوگی، جو شریعہ کے خلاف ہوگی، اللہ کے خلاف ہوگی، رسول اللہ کے خلاف ہوگی، اس کے خلاف کھڑے ہونے کا ہر ایک انسان کو حق بھی ہے، اور جائے کہ وہ امام کی حیثیت سے فرض بھی ہے. جی تو اب ہم بات کریں کہ اب یہ کربلا، اب دیکھیے کہ کربلا کی شروعات کہاں سے، کربلا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. تو جناب امیر کی شہادت کے بعد امام حسین السلام کا چھوٹا سا خلافت کا وقفہ، اس کے بعد سے پھر صلح، وہ ساری چیزیں چلتی رہیں. اس کے بعد سے یہاں تک کہ یزید کی تخت نشینی. جب بیعت کا انکار امام حسین السلام نے مدینے میں کر دیا، اس کے بعد کے واقعات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ مکے کی طرف تشریف لے چلے تو کوفے والوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد سے خطوں پر خط آتے گئے کہ آپ تشریف لائیے اور ہم کوفے میں چاہتے ہیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، اور کوفے میں آپ کے قیادت میں انتظامات سنبھالے جائیں، ملکی انتظامات ہوں، آپ سنبھالیے. تو جب امام حسین السلام تشریف لے گئے، اس کے بعد کوفے کے لیے روانہ ہوئے، حضرت مسلم کو بھیجا. وہ سارے واقعات نہیں بیان کرنے ہیں، میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی آپ یہ بتائیے کہ یہ کوفے والوں نے آخر اتنے اصرار سے بلایا کیوں تھا امام حسین؟ کیا اس لیے کہ وہ صرف اس لیے، مطلب پھر میں نے کہا تھا دو طرح کے لوگ تھے ساتھ آنے والے. ایک وہ جو واقعی پیغام میں ڈوبے ہوئے تھے، جو اس کے لیے جان دینے تیار تھے، جن کی مثالوں میں بعد میں اگر حبیب ابن مظاہر کا نام آپ لے سکتے ہیں. اور باقی عوام الناس، جو عوام الناس تھے، ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ جناب امیر کے بعد کا زمانہ ان کے لیے انتہائی مصائب کا زمانہ تھا. کس کے لیے؟ عوام الناس کے خود کے لیے. ان کو لگتا تھا کہ ان کے حقوق تلف ہوتے ہیں، ان کی بات کہیں سنی نہیں جاتی، وہ اکنامیکلی وہ کچلے جا رہے ہیں، اقتصادی طور کے اوپر ان سے دولت سمٹ رہی ہے، سمٹ کر کے کہیں اور جا رہی ہے، جہاں جو ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے. تو ان کو یقین تھا، جب انہوں نے سنا کہ فرزند علی نے خلاف وہ بیعت سے انکار کر دیا، تو ان کو بہت بڑی ان کی امید بن گئی کہ اگر یہ آ کے حکومت چلائیں گے تو ہمارے پرانا علی والا دور واپس آ جائے گا. تو علی والے دور کے وہ لوگ پیاسے تھے، تو اس لیے انہوں نے بلانا شروع کیا. اس غلط فہمی میں پڑھنے کی میرے خیال میں پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے یہ رائے ظاہر کی جا سکتی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت جن لوگوں نے کوفے والوں نے بلائی تھی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ امام برحق ہیں، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کھڑے ہیں جان دینے کو، بلکہ اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وجہ ہے، میں وجہ بتاتا ہوں. اگر ان کے بلانے کا محرک پہلا والا ہوتا، یعنی آپ امام برحق ہیں، آپ کا حق چھن گیا اور ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے ہم اپنے جان، تو پیچھے نہیں ہٹتے. پھر ابن زیاد کے آ جانے کے بعد بیعتیں توڑ کر کے، اور بیعتیں صرف توڑنا نہیں بلکہ کربلا میں یزید کے لشکر میں شامل ہونا، یہ نہیں کرتے. یہ اس سے جو خالص وہ لوگ تھے کہ جو فکری طور کے اوپر ہم آہنگ تھے علیوی پولیٹیکل اکنامی سے، سیاسی اقتصادیات سے، وہ چند چند لوگ تھے کہ جو قید خانوں میں تھے، یا جو مصلحتاً خاموش وقت کے انتظار میں بیٹھے تھے، جیسے حبیب ابن مظاہر. تو یہ کچھ چند لوگ تھے، ورنہ باقی کوفے والے جو تھے، تو کوفے والوں کا اس طرح سے ان کو بلانا ہی جناب امام حسین علیہ السلام کو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو ان کا جو معاشی ایکسپلائٹیشن، استحصال ہو رہا تھا، اس کے خلاف یہ ان کے اپنے بچنے کی ان کو لگتا تھا کہ یہی ایک امید کی کرن ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے امام حسین السلام کو بلایا تھا. اب یہ کربلا، کیونکہ اب ہم بالکل اپنے ٹاپک پہ آ گئے ہیں، خاص طور سے اکنامکس، پولیٹیکل اکنامی کی بات ہم جو کر رہے تھے، کس طرح سے امام علی مقام نے اپنے اس چھوٹے سے کارواں کو، اس چھوٹے سے لشکر کو، کیونکہ جہاں پر بہت ساری چیزیں دشمن کے پاس ہیں اور ان کے پاس اسی چیزوں کی کمی ہے، تو اب مینجمنٹ جو کہتا ہے وہ کس طریقے سے امام حسین نے آج کے ان تمام نوجوانوں کے لیے کیسے مثال؟ امام حسین علیہ السلام نے بہت خوبصورت سوال کر دیا آپ نے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ امام حسین علیہ السلام نے اسٹریٹجیکلی کیسے اتنا عمدہ مینجمنٹ کیا
یعنی اتنی عمدہ سب سے پہلے جس کو کہا جاتا ہے کہ دوربینی، کہ آگے دور اندیشی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جس کو بظاہر ایک عام انسان کی نظریں قطعی نہیں دیکھ سکتی ہیں، اس کو امام عالی مقام کی نظر دیکھ رہی ہے کہ ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور امام عالی مقام جیسا ابھی آپ نے فرمایا وہ اور جیسا برابر ہم لوگ اس بات کو کہتے اور سنتے ہیں کہ وہ بچپن سے معمور تھے اس بات کے اوپر، تو وہ معمور اسی بات کے اوپر تھے کہ جب پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دب جائے اور اس کی آڑ میں بھی جب ایکسپلائٹ کرنے والے، جب استحصال کرنے والی طاقتیں اپنا سر اٹھانا شروع کر دیں، تو ان کو ایک ایسا کرارا جواب دیا جا سکے کہ جس جواب کی دھمک قیام عدل تک باقی رہے۔ بے شک ابھی آتا ہوں اس بات کے اوپر، اور اس کے لیے ہم لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں، بے شک، تو وہاں تک آنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے ہر جگہ پر مشورے دیے ہیں کہ آپ کوفے کی طرف مت جائیے، کوفے والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ طے کی پہاڑیوں کی طرف چلیے، وہاں ہمارے جوان آپ کی حفاظت، وہ ہمیشہ دعا دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مگر میں ایک بات پر مامور ہوں، تمہارا مشورہ بہت مناسب ہے مگر میں ایک بات پر مامور ہوں، میری ڈیوٹی ہے، تو میں اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ خیام حسینی میں ہر شخص یا تو اس حد تک امام حسین علیہ السلام کی شاگردی میں وہ ساری باتیں سمجھ چکا ہے، اور یا ان کی مقناطیسی شخصیت سے اس قدر متاثر ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ایک بھی جو خاصیت ہے، ایک اور خاصیت کربلا والوں کی، کہ کربلا میں امام خیام حسینی میں سے ایک شخص نے بھی شروع سے آخر تک کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کاش امام حسین علیہ السلام نے یہ والا راستہ نہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ بھی ایک خاصیت، ہر جگہ میں چاہے کچھ ہو، کوئی لیڈر کوئی ایکشن لے رہا ہو، اچھے سے اچھا لیڈر، مقبول سے مقبول لیڈر، اس کو کرٹیسائز کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی ایک ڈھونڈ کے دکھا دیجئے جس نے کہا ہو خیام حسینی کا کہ حسین کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان سب کو لے کر کے اس کا امام حسین السلام نے وہ قربانی دی، جو قربانی صرف اس بات کے اوپر دی گئی کہ کیا بیعت کر لیں، جو ڈیمانڈ تھا کہ بیعت کر لیجئے، باقی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا، امام حسین السلام بیعت کر لیتے، کہیں کوئی مسئلہ، ان کے پرسنل ذاتی اس کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اگر بیعت کر لیں یا بیعت نہ کریں۔ اب بیعت نہ کرنے میں اتنی خاص بات کیا تھی کہ بیعت نہ کرنے پر اتنی بڑی قربانی دینے سے وہ جو سسٹم تھا، جو پولیٹیکو اکنامک سسٹم یزید کا، جس کا ریپرزنٹیٹیو اس وقت یزید تھا، تو اس کو انہوں نے آخر تک کے لیے نکار دیا، اس کے اوپر ایک خط تنسیخ کھینچ دیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مسعود صاحب، آخر میں جو اس موضوع کی جو درکار ہے کہ وہ جو ذمہ داریوں کی بات آپ نے کی، کہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی بیمار شخص کی بیماری کو بتا دینا، اس کو ڈائگنوز کر لینا ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس بیماری کا علاج بھی ہے، تو یہ تمام گفتگو کا مرحلہ اب جا کر سمجھتا ہے کہ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہیں۔ اب اس پولیٹیکل، سوشل، اکنومیکلی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کربلا کی درس کے حوالے سے، ہماری کیا ذمہ داری ہیں؟ اب میں چونکہ آپ نے وقت کی بھی بات کہہ دی ہے تو میں اب تھوڑا سا ان لوگوں تک آ جاتا ہوں جو زیادہ اچھی طرح سے اس بات میں ڈوبے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں، تو میں ان سے مخاطب ہو کر کے براہ راست کہتا ہوں کہ آپ روز عاشور زیارت پڑھیں گے تو کہیں گے کہ ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دوستی کی ہم ان کے دوست ہیں، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہم ان کے دشمن ہیں۔ صاف بول رہا ہوں، ہم سب لوگ یہ زیارت پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم ان کے اولیاء کی، جو ان کے ولی ہیں ان کی، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ دشمن وہی لوگ تھے انسانی شکل میں کہ جو اس وقت تھے؟ نہیں، وہ ایک فکر تھی۔ یزیدیت ایک فکر تھی، حسینیت ایک فکر ہے، اور تب وہ ایک چھوٹے سے خطے میں ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ یہی تصادم آج پھیل چکا ہے، عالمگیر ہو چکا ہے ساری دنیا پر۔ بے شک آج بھی اس فکر کے یہ تصادم پھیل چکا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ کو وقت اجازت دے رہا ہو تو میں
3 अशार ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगा। एक अल्लामा इकबाल का कि न सतेज़ा गाहे जहाँ नई न हरीफ़ पंजा फ़िगन नए, न सतेज़ा गाहे जहाँ नई न हरीफ़ पंजा फ़िगन नए, वही फ़ितरत असदुल्लही, वही मरहबी वही अंतरी, वही फ़ितरत असदुल्लही वही मरहबी वही अंतरी। तो वही क़ुव्वतें आज भी मुतसादिम, आज भी करबला आपको वैसे ही पुकारती है। दूसरा शेर फिर है वही कि सतेज़ाकार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतेज़ाकार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। तो आज भी शरारे बूलहबी के चैलेंज बाकी हैं। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए फैज़ अहमद फैज़ का भी, इसलिए मैं बस छोटा सा, वो बहुत मशहूर उनकी है, उसमें है वही कि 2 क़ुव्वतें हैं, इन दोनों में रन पड़ता है नित बस्ती बस्ती नगर नगर, इन दोनों में रण पड़ता है नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बस्ते घर के सीने में हर चलती राह के माथे पर, हर बस्ते घर के सीने में हर चलती राह के माथे पर। तो आपने कहा हमारी क्या जिम्मेदारी, यकीन जानिएगा कि हुसैनियत और यजीदियत का तसादुम हर बस्ते घर के सीने में हर चलती राह के माथे पर हर वक्त होता रहता है। मैं आपको बताऊं, आप तसादुम, मैंने अर्ज़ किया था ना शुरू में कि तसादुम के लिए ज़रूरी नहीं है कि तलवारें निकल आएँ। मिसाल के तौर के ऊपर एक साहूकार एक मज़दूर पर मज़ालिम करता है, उसकी तनख्वाह नहीं देता है और उसको अपने यहाँ नौकरी से निकाल देता है। मज़दूर नाउम्मीद होके चला जा रहा है, मगर जाते जाते वो एक बार रुकता है, मुड़ता है और ज़मीन पर थूक देता है। जंग है, जंग है। जब आपको ऐसा होता दिखाई दे तो याद रखिएगा कि यहाँ हुसैन इब्न अली आपको क्या करने के लिए कहते, किसका साथ देने के लिए। सुभान अल्लाह। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मसूद साहब। यकीनन ये नूरानी गुफ्तगू वक्त ने हमें साथ नहीं दिया, वरना ये गुफ्तगू यूँ ही जारी रखती। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करबला एक दर्सगाह, एक दानिश्वर की निगाह में करबला कैसे कैसे मार के हल करती है। करबला हमें जीने का सलीक़ा सिखाती है, करबला हमें मरने का सलीक़ा भी सिखाती है। करबला वालों ने जिस तरीक़े से पैगाम दिए हैं कि हम मासूम सिफत उन अफराद की पैरवी तो करते ही हैं, लेकिन करबला वालों ने दिखाया कि हम मासूम न होते हुए भी जब हमारी ये मंजिल है तो देखो दर्स मुझसे लो। इमाम हुसैन आली मकाम ने इन्हीं लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसा मार्का बनाया जो ता क़यामत एक ऐसी दर्सगाह की शक्ल में तमाम लोगों के सामने पेश होती रहेगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि किसी और दानिश्वर के साथ इसी प्रोग्राम के हवाले से आपको रूबरू कराएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।